अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो अहम फैसले सामने आए हैं। एक तो जमशेद दस्ती साहब रुकने कौमी असम्बली को नाअहल करार दिया गया है, और दूसरा जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है वो भी जारी किया गया है। अब मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद आपके इल्म में है कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर उन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से ओथ लिया जाए, लेकिन वो इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। और अब ज़राए से ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी एक ख़त लिखा है और कहा है कि वो इजलास बुलाने के हवाले से इक़दाम उठाएँ। जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक ख़त भी लिख दिया है, और उसमें यह कहा गया है कि वो जो आइन के तहत रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें और जो सूबाई असम्बली का इजलास है वो भी बुलाएं। इन तमाम इशूज़ के बाद कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म और सदर ममलकत के दरमियान अहम मुलाकात भी होने जा रही है, जिसमें इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कुछ अहम इशूज़ पर भी मुशावरत होगी, गुफ्तगू होगी और तजावीज़, या ख़ास तौर पर जो एक तजवीज़ ये आ रही है कि शायद जो कवानीन हैं या जो बिल्स मुमकिन तौर पर पार्लिमान से मंजूर करवाए जाएंगे उस हवाले से भी मुशावरत होगी। लेकिन अब इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करें तो पीटीआई के अंदर एक कन्फ्यूजन जो है वो अब खुल के सामने आ रही है। लाहौर के दौरे के बाद जब तनकीद हुई तो उसके बाद दो धड़ों में पीटीआई तकसीम नज़र आई, और एक धड़े ने उस लाहौर के दौरे की हिमायत की जबकि बाज़ अरकान ने उसकी मुखालफत की। आलिया हमज़ा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए इजहार किया। लेकिन आज अलीमा साहिबा ने उस दौरे की हिमायत की, और सलमान अकरम राजा साहब जो हमेशा बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं वो आज काफ़ी नाराज़ नज़र आए, और उस आलिया हमज़ा साहिबा के ट्वीट पर भी वो काफ़ी जो है वो खफा नज़र आए, और उन्होंने कहा कि इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने माफ़ी ना मांगने की सूरत में कार्रवाई करने की भी एक धमकी जो है वो दी। अब मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, एक तरफ तो ये तमाम इशूज़ हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वफाक के अंदर एक इत्तेहाद की बात करें तो वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो हैं वो इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन अगर सिंध के अंदर बात करें तो सिंध में एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुलकर सामने आते हैं। आज भी जो वहाँ पर कुछ इमारतें हैं जिनको हसास करार दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, उनमें से 29 इमारतों को खाली करवाया गया। लेकिन जो एक बिल्डिंग गिरी उसके बाद इल्ज़ामात जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी लगाए गए। इस वक्त बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये जो लाहौर का दौरा हुआ था, उस लाहौर के दौरे के बाद मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं सर, कोई उस दौरे को सपोर्ट कर रहा है, कोई उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक तासुर है कि जो सूबे का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हो उसको साइडलाइन एक तासुर है कि शायद किया गया, इनवाइट नहीं किया गया, फिर उन्होंने ट्वीट किया, और आज जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था और माफ़ी मांगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। सर ये कन्फ्यूजन है क्या, इख्तिलाफ क्या है आपकी नज़र में? देखें, मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो जिस पे बहुत ज़्यादा आप इसको समझेंगे क्राइसिस है। इशू ये था कि बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, एक फैसला था कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लाहौर में आएंगे। चीफ मिनिस्टर जो हमारे केपीके के हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ वो भी तशरीफ़ लाए और एक अच्छी तकरीब हुई जो मूवमेंट का एक हिस्सा है, जो बड़ी मूवमेंट है जिसने 5 तारीख तक चलना है और उससे आगे भी, लेकिन 5 तारीख को उसकी क्लाइमेक्स होना है। उसके लिए बड़ा एक अच्छा एक था पैगाम था कौम के लिए कि सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, उनको ज़रूर दावत देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि किस किस्म का प्रोग्राम है ताकि वो उसमें शमूलियत पूरी तरह इख्तियार कर सकती। वो नहीं किया गया और वो मैं समझता हूँ कि गलती थी। मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मूवमेंट में सारे शामिल हों, जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ मुशावरत की जाए ताकि एक अच्छी तकरीब भी हो सके और एक अच्छी मूवमेंट भी हो सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र को नहीं बुलाया गया वो उन्होंने सही अपनी एक रंजिश का इजहार किया, और कोई सवाल नहीं पैदा होता किसी को किसी किस्म का नोटिस देने का। ये ऐसी चीज़ें होती हैं
اس میں ہر چیز پہ نوٹس دینا، ہر چیز پہ یہ کہنا کہ ہم کارروائی کریں گے، بالکل درست نہیں ہے. یہ ایک اچھی تقریب تھی، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دیکھنا چاہیے اور کامیاب تحریک کی طرف ہمیں گامزن ہونا چاہیے. لیکن علی ظفر صاحب، جس موومنٹ کی سر آپ بات کر رہے ہیں، اسی لاہور کے دورے کے بعد یا اسی دورے کے دوران 90 روز کے الٹیمیٹم کی بات کی گئی ہے. میں آپ سے یہ سر سمجھنا چاہوں گا کہ اب کیا وہ جو احتجاجی تحریک 5 اگست کو پیک پر پہنچنی تھی وہ 90 روز کے لیے مؤخر ہو گئی ہے یا تحریک شروع ہوگی؟ اگر تحریک شروع ہوگی تو یہ 90 روز کا الٹیمیٹم سر کس تناظر میں ہے؟ میرا خیال ہے جنہوں نے یہ تو جو پریس کانفرنس میں جو بات ہوئی اس کے بعد اس کے اوپر مزید کوئی جس کو کہتے ہیں رد عمل وہ نہیں سامنے آیا، اور مجھے بھی اس کا بھرپور طریقے سے معلوم نہیں کہ اب کیا سچویشن ہے. کنفیوژن تو ہوئی ضرور، اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے اوپر ہم لگے ہیں. جو لوگ تھے اس وقت پریس کانفرنس میں، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے شاید مشاورت کر لیتے یا سب کو آگاہ کر لیتے کہ کیا اسٹریٹجیز ہیں. بٹ بہرحال ابھی تک تھوڑا سا اس میں بھی ان کا مطلب کیا تھا کیا نہیں تھا وہ سامنے آئے گا جب اسٹریٹجی مزید آگے بڑھے گی. آج میں جانا چاہ رہا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے میری اپنی لسٹ میں نام نہیں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے مجھے جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے ملنے نہیں دیا. لیکن اگر میں ہوتا، ضرور جاتا، ملتا، تو میں ضرور اس کے اوپر فردر کلیریفیکیشن لے کے آتا. نہیں، لیکن سر وہ جو تحریک کی میں بات کر رہا تھا تو وہ ابھی کنفیوژن ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وضاحت آ جائے گی، تو وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے کہ ابھی تحریک چلے گی یا 90 روز تک نہیں چلے گی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تو بڑی واضح تھیں اور ہیں، اور آج بھی کوئی ان میں مجھے نہیں نظر آئی کوئی تبدیلی. تو پارٹی کا فرض ہے کہ جو ان کی انسٹرکشنز ہیں، جو انہوں نے کہا، اس کو بالکل اس کے اوپر اس کو عمل درآمد کریں، اس کی پابندی کریں، اور یہی ہونا چاہیے. اچھا، لیکن سر اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سینیٹ کے ٹکٹس آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی منظوری اپروول میں آپ ہی کا کوئی بیان بھی دیکھ رہا تھا شاید نہیں ہوئی، اگر میں درست کہہ رہا ہوں. تو کیا واقعی ابھی تک منظوری نہیں ہوئی یا کچھ نام جو ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے آگے بھیجے گئے ہیں خان صاحب کو، یا اس پر مشاورت ہو رہی ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے سر؟ جی دیکھیں، مشاورت ہوئی تھی، جو نام تھے، نامینیشنز جو تھیں اس کے اوپر مشاورت ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی نامینیشن پیپرز جو تھے وہ دائر کیے گئے. میرے جس بیان کی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ آج کی جو خان صاحب کی ملاقات تھی اس سے پہلے کا تھا، اور یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ نام جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. جب میرے سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نام فائنل ہو گئے ہیں، تو میں نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہے اور اس کے بعد یہ نام فائنل ہوں گے. اس کے بعد ملاقات ہو گئی ہے. میری نظر میں بیرسٹر سیف اور بیرسٹر ظہیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور شاید جو عمران خان صاحب کی 2 بہنیں ہیں ان کا بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ان کو خان صاحب نے نام فائنل کیے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد اناؤنس ہو جائیں گے. جب اناؤنس ہوں گے تو پھر اس پہ وہ خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہی پھر فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. اور باقی لوگ جنہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے وہ اپنا وڈرا کر لیں گے نام، اور صرف وہ رہ جائیں گے جو خان صاحب نے اپروو کیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ علی ظفر صاحب، ابھی بھی جب پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے تو اسی دوران حکومت کا، یا اگر میں کوٹ بھی کر لوں تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ حکومت کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جب بھی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. کیا ابھی بھی سر آپشن موجود ہے کہ حکومت کے ساتھ بات ہو سکتی ہے یا نہیں تحریک ہی چلائی جائے گی؟ دیکھیں، اگر کسی قسم کی بات ہونی ہے یا بات کرنی ہے تو یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. چونکہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اس لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں. فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ موومنٹ چلے گی، اور یہی خان صاحب نے کہا تھا. بدقسمتی سے جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب سا سسٹم شروع کیا ہے. ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہم کوئی لسٹ بھیجیں گے، اور اس لسٹ میں اگر آپ کا نام نہ ہو تو پھر جو وہ ہیں جیل اتھارٹیز وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیتی ہیں، اور اگر لسٹ میں نام ہو بھی تب بھی نہیں جانے دیتی. تو ہم نے خود ہی اپنی مشکلات بڑھا دی ہیں، اور جو بھی لسٹ ہماری تیار کر رہے ہیں
ان کو میں میرا خیال ہے تنقید کا نشانہ ضرور بناؤں گا. میری نظر میں ان کو چاہیے کہ ایسی براڈ بیسڈ لسٹ بنائیں جس میں سارے شامل ہو سکیں اور سارے جا سکیں, تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس لسٹ کی وجہ سے کسی کو ملنے نہ دیا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور میرا خیال ہے اسی لیے یہ نقصان ہو رہا ہے, ہماری جو کمیونیکیشن گیپ بڑھ جاتا ہے. اگر خان صاحب کچھ کریں گے تو پھر تو مذاکرات ہوں گے, لیکن لاسٹ میری جو بات ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے, اس میں تو انہوں نے اس کو بالکل رد کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ موومنٹ کے علاوہ اور کوئی جواز نہیں ہے. جب میں نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے مذاکرات ہوں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ نمبر 1 تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں حکومت کے پاس, اور نمبر 2 حکومت کیوں چاہے گی کہ کسی قسم کے مذاکرات ہوں یا کامیاب مذاکرات ہوں. حکومت تو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتی ہے. تو یہ ان سے بات ہوئی تھی. اس کے بعد سے چونکہ فردر کوئی پروگریس نہیں ہوا, اور انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا کہ 5 تاریخ کو ہم نے یہ کرنی ہے جو موومنٹ پورے پاکستان میں. تو اس کے بعد میرا خیال ہے مذاکرات کا فی الحال تو کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا. نہیں آ رہا. لیکن سر کچھ روز قبل جو حکومتی وزراء ہیں ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور جو خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ایک پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی سامنے آ رہی تھی, اس میں حکومتی وزراء جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 16 کو کوٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کے تحت جو پاکستان کے شہری ہیں صرف ان کو احتجاج کا یا جمع ہونے کا حق حاصل ہے, کسی غیر ملکی کو نہیں. آپ سینئر قانون دان بھی ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کے بیٹے واقعی پاکستان آ رہے ہیں, وہ شمولیت اختیار کریں گے, اور جو حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئین اجازت نہیں دیتا, یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ دیکھیں, ہم لوگ بھی باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, جب کوئی کسی قسم کا جلسہ جلوس ایسا ہو رہا ادھر تو ہم شامل ہو جاتے ہیں اس میں اگر چاہیں, اور ہمارا موقف اس سے ملتا ہو, اور کبھی کسی نے رکاوٹ نہیں کی. اسی طرح اگر کوئی گیدرنگ ہے, کوئی جلسہ ہے, اور اس میں اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کے اوپر کوئی ممانعت نہیں. فورن جرنلسٹ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں, فورنرز بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی جلسہ نہیں اٹینڈ کر سکتا فورنر, یا کوئی گیدرنگ نہیں اٹینڈ کر سکتا, یا پولیٹیکل پارٹی کی کوئی محفل میں نہیں جا سکتا, یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ آئین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آئین یہ ضرور روکتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کے توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا, لیکن کسی جگہ مل کے کسی گیدرنگ میں سننا اور گفتگو کرنا, اس میں کوئی ممانعت نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں بہت سارے غیر ممالک سے لوگ آتے ہیں جو پاکستان کے سٹیزنز نہیں ہوتے, وہ بولتے بھی ہیں. بڑی بڑی گیدرنگز میں نے خود سنی ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں. تو یہ غلط فہمی ہے ان کی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں, ان کا جو پہلا ایجنڈا ہے پاکستان آنے کا, جو مقصد ہے, وہ کسی قسم کی موومنٹ نہیں, وہ بیسکلی اپنے والد صاحب سے ملنا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو ان سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو وہ ان کا حق ہے ملنا اپنے بچوں سے. یہ ایک بنیادی حق ہے, ایک بیسک حق ہے. آئین میں اگر آپ بات آئین کی کریں تو آئین کا یہ حق ہے عمران خان صاحب کا اور ان کے بیٹوں کا کہ وہ آپس میں ملاقات کریں. تو حکومت اس کو توڑ موڑ کے کچھ اور بنانا چاہتی ہے, ان کو روکنا چاہتی ہے. ان کو شاید یہ خدشہ ہے کہ وہ آئیں گے تو لوگ ان کو بڑا ویلکم کریں گے, اور اس وجہ سے وہ خوف میں ہیں. اچھا, لیکن سر اب ایک جو تحفظات آپ کی طرف سے جن کا اظہار کیا جاتا ہے وہ خان صاحب کی سہولیات کے حوالے سے. حال ہی میں ہم نے کچھ بیانات دیکھے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, ٹی وی کی سہولت نہیں, اخبارات, بکس جو ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. آج جیل انتظامیہ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے, ایک وضاحت بھی جاری کی ہے, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایکسرسائز سے لے کے تمام سہولیات جو ہیں وہ خان صاحب کو میسر ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا ابھی بھی آپ کے تحفظات ہیں؟ جی دیکھیں, یقینی طور پہ جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے تو یہ کہنا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں اعتراف کریں گے کہ ہم نہیں کر رہے. وہ تو جو جھوٹ سچ ہے وہ بولیں گے اور نوٹیفیکیشنز جاری کریں گے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کیونکہ میں 2 سال سے عمران خان صاحب کو ہفتے میں کم از کم 2 بار ملتا رہتا تھا, مجھے پتہ ہے کہ کئی بار ان کو تنگ کرنے کے لیے یا ٹارچر کرنے کے لیے ان کو آئسولیشن میں رکھ دیا جاتا تھا. کبھی کتابیں نہیں دی جاتی تھیں, کبھی ان کی ٹی وی بند کر دی جاتی تھی, کبھی ان کو اخبار نہیں دیے جاتے تھے. تو یہ ایک روٹین کا معاملہ ادھر چلتا رہتا ہے, کبھی درست ہو جاتا ہے, کبھی درست نہیں ہوتا. جب
عدالت کی طرف سے کوئی کمیشن آتا ہے تب وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. جب کمیشن نہیں ہوتا تو پھر سے یہ بربریت اور ٹارچر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میں خود ان سے جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے خود بتایا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. چلے, لیکن علی ظفر صاحب یہ سر جیسے آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کا ذکر کیا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو وہ کوئی تحریک لیڈ کرنے نہیں آ رہے بلکہ وہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں, سر یہ کہنا درست ہوگا؟ جی بالکل یہی پوزیشن ہے ان کا. اولین مقصد تو یہ, اور تحریک جو ہے وہ تو آبویسلی لیڈرشپ کا کام ہے کہ تحریک چلائیں, اور وہ تحریک جو ہے انشاءاللہ چلائیں گے. اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور, وہ ان کی اس میں کوئی ممانعت نہیں. سر ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب ایک سر مختصر سا سوال ہوگا آخری کہ سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اب اس حوالے سے مختلف ملاقاتیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہیں, گورنر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں. اب کل حافظ حمداللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ایک جو ووٹ ہے اس کی قیمت 22 کروڑ جو ہے وہ اس وقت بتائی جا رہی ہے. سر یہ سینٹ انتخابات میں ہمیشہ کچھ الزامات کچھ دعوے سامنے آتے ہیں, آپ کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, سینئر قانون دان بھی ہیں, سر آپ کو کوئی شکایتیں یا آپ کو ذاتی طور پر کوئی خدشات ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, یقینی طور پہ ہمیشہ سے جب کہ سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں یہ جو افواہیں ہیں کہ پیسے دیے اور اس سے ٹکٹ خریدا, یہ چلتی رہتی ہیں. مجھے ذاتی علم ہے کہ کچھ بار تو یہ ہوا ہے ضرور, اور مجھے شواہد بھی ملے ہیں, اور جو لوگ جنہوں نے دیا اور لیا انہوں نے بھی اس پہ اعتراف کیا ہے ان آفیشلی. لیکن پچھلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں ایسا ہوا ہے یا ہوگا, یہ امید ہے کہ ایسا نہ ہو. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیٹیں ہیں اگر آپ بیٹھ کے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ جتنی آپ کی سیٹیں ہیں اتنی ہماری سیٹیں ہیں, جو ایک کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے, تو آپ بائی کنسنسس بھی وہ سیٹیں ایلوکیٹ یا الیکشنز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس طرح کی خدشات اور اس طرح کے افواہیں, اور اس میں شاید کچھ حقیقت بھی کبھی ہو جائے, وہ پھر سامنے آ جاتی ہیں, جو بڑی بدقسمتی ہے ہماری. کیونکہ سینٹ کے زیادہ تر جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, بڑے آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے ہیں, اور ان پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کا تو کم از کم یہ ایک ماحول اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ بڑے سچے ایماندار دیانتدار ہوں. ٹھیک ہے سینیٹر علی ظفر صاحب, سر وقت نکالنے کا. ناظرین, علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ امین الحق صاحب وقت نکالنے کا. سر اس وقت کئی ایشوز چل رہے ہیں, وفاق کے حوالے سے بھی یا سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, لیکن میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا یا اس کے بعد بھی ایم کیو ایم کے کچھ تحفظات سر وفاقی حکومت کے حوالے سے سامنے آ رہے تھے, تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی ایم کیو ایم کے وہ تحفظات دور ہو گئے ہیں یا وفاقی حکومت کے ساتھ ابھی بھی آپ کے کچھ تحفظات جو ہیں وہ برقرار ہیں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان پارلیمنٹ کے اندر میرا خیال چوتھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور حکومت اتحاد کی تیسری سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ووٹ آف جسے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بنانے کی بات تھی, اسپیکر صاحب کو بنانے کی بات تھی, تو ایم کیو ایم اپنے وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی, پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن جب بجٹ کی بات آ رہی تھی, ترقیاتی کاموں کی بات ہو رہی تھی, تو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم پاکستان اپنے عوام, اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اور پچھلے 40 سال سے کامیابی کا تسلسل بھی یہی ہے کہ ایم کیو ایم اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ کی بات ہو رہی تھی, جون کا مہینہ تھا, تو ایم کیو ایم کے سرٹن ریزرویشن تھی. ریزرویشن کیا تھی کہ کراچی ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کی تھی, اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کی. ہم نے کسی وزارت مشیر گورنرشپ کی بات نہیں کی, بلکہ کراچی کے عوام کے حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے ہم نے ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کی تھی. الحمدللہ ایم کیو ایم کے بات سنی گئی.
جو پہلے 10 ارب روپے رکھا جا رہا تھا وہ بڑھا کے 15 ارب روپے کر دیے گئے. حیدرآباد کے لیے جو 5 ارب تھا وہ بڑھا کے 10 ارب روپے کر دیے گئے. صرف یہ نہیں بلکہ K4 جو لائف لائن ہے کراچی کے عوام کا, اس کے اوپر MKM کی ریزرویشن تھی. MKM ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد پانی دینا صوبائی حکومت کی سکبند ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ان کی غفلت, ان کی نااہلی, ان کا کوئی ویژن نام کی چیز نہیں ہے. اور کراچی دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے K4 کے اوپر 1 روپے, یس آئی ریپیٹ, 1 روپے خرچ نہیں کیا. MKM کی کوششوں سے ہم نے صوبائی حکومت سے نکال کر وفاق کے پاس لے کے گئے. وہ 126 ارب روپے کا منصوبہ تھا. تقریباً آلموسٹ, if I'm not wrong, تقریباً 90 بلین, یس 90 بلین روپے خرچ ہو چکے ہیں. 72% کام مکمل ہو چکا ہے. اس سال بجٹ میں اس میں 3.2 بلین روپے رکھے جا رہے تھے. MKM نے اعتراض کیا, احتجاج کیا کہ یہ 3.2 نہیں بلکہ اس کو بڑھایا جائے. آئی ایم گلیڈ کہ پرائم منسٹر نے ہماری بات سنی, وہ 3.2 بلین سے بڑھا کر 10 بلین کر دیا. اور ساتھ ساتھ ہمیں یقین دہانی بھی کرائیے کہ یس اس کے جتنے بھی خرچ آئیں گے اس سے زیادہ بھی تو وفاقی حکومت اس کو بیئر کرے گی, اس کو برداشت کرے گی اور K4 کو ہر سطح مکمل کرے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو صورتحال PWD ختم کرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پہ بھی وفاقی حکومت MKM کے ساتھ کھڑی ہوئی. اب PIDCL بنا دی گئی ہے, PIDCL ایکٹیو ہو چکی ہے. اس کے ذریعے میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں کام شروع ہو چکا, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں شہری سطح میں اسی کے ذریعے کام کیا جائے گا. امین الحق صاحب, یہ جو آپ نے کراچی کے منصوبوں کے حوالے سے بات کی, یہ آپ کے مطالبے پہ ہوا ہے یا پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ؟ کیونکہ بلاول صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی تو انہوں نے بھی متعدد ملاقاتیں کی تھیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ مزید منصوبے اور رقم جو ہے وہ منظور کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں سندھ کے لیے. بہت خوبصورت بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ کے عوام کو, بالخصوص شہری سندھ کے عوام کو پتہ لگنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ڈیمانڈ کی تھی اس میں K4 کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. یس, اٹ واز اونلی MKM پاکستان جس نے K4 کے منصوبے کی بات کی. دوسری بات, جو پیپلز پارٹی نے کیا بات کی کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے بڑھائے جائے. ان کے بعد وفاقی حکومت نے مان لی, لیکن کراچی اور حیدرآباد ڈیولپمنٹ کی کوئی بات نہیں. اگین اٹ واز اونلی MKM جس کی کوششوں سے 15 ارب روپے کراچی کے لیے اور 10 ارب روپے حیدرآباد کے لیے رکھا گیا. تو یہ تمام کوششیں جو ہے, مطلب اب تو یہ جسے کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے, اور پچھلے 40 سال سے تسلسل چلا آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے اندرون سندھ میں کامیابی حاصل کرتی ہے, اور MKM پاکستان شہری سندھ پہ, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد میں, میر پرخاص میں کامیابی حاصل کرتی چلی جا رہی ہے. جو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے تو شاید وہ کراچی کے لیے بھی ڈیولپمنٹ مانگے گی, حیدرآباد کے لیے بھی مانگے گی, لیکن رزلٹ 0 ملٹیپلائی بائی 0. اٹ واز اونلی MKM جس نے شہر کی بات کی, جس نے کراچی کی بات کی, جس نے حیدرآباد کی بات کی, اور اس کے ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے چیزیں حاصل کی. نہیں, لیکن سر امین الحق صاحب, وہاں پر جو میئر ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں, اور وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے بیانات بھی آتے ہیں, اور وہ سڑکوں کے حوالے سے یا باقی جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے متحرک بھی نظر آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر میئر ہو یا صوبائی حکومت ہو, وہ کوئی کام نہیں کر رہی کراچی کے اندر؟ دیکھیں نادر, پچھلے 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے ایز اے میئر کے طور پہ موجود ہے, اور اس سے پہلے 1.5 سال تک لگ بھگ وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کیا. ٹوٹل ملا کے 4.5 سال مرتضی وہاب کو ہو چکا ہے کراچی پہ حکمرانی کرتے ہوئے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے, پورا شہر ڈوبنے لگتا ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. لوگ چاند پہ جا رہے ہیں, کراچی کے بچے جو گٹر میں ڈوب کے مر رہے ہیں. پینے کے پانی اویلیبل نہیں ہے, روڈوں کا نظام ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے بسوں کے حوالے سے, ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو مطلب آج 21ویں صدی میں رہ کر نادر, آپ جب کراچی آئیں گے تو آپ کو چنچی رکشہ نظر آتا ہے. مجھے بتائیں کہ لاہور میں جب میٹرو بن سکتی ہے, ملتان میں میٹرو بن سکتی ہے, جب پنڈی میں میٹرو بن سکتی ہے, پشاور میں بن سکتی ہے, تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی نا کہ میٹرو بناتی. گرین لائن کا منصوبہ کون لے کر آیا نادر؟ اٹ واز فیڈرل گورنمنٹ تھرو MKM پاکستان. MKM کے کوششوں سے گرین لائن کا منصوبہ ہے, اور آج کراچی کے سب سے زیادہ رائڈرشپ ہے, لگ بھگ 1 لاکھ افراد روزانہ کی بنیاد پہ گرین لائن پہ سفر کرتے. اور ہاں, MKM پاکستان نے تقریباً 3.5 بلین گرین لائن کے لیے بھی رکھا ہے, تاکہ جو نمائش پہ ختم کی گئی اس کو ہم بندر روڈ تک لے کر جائیں. انشاءاللہ تعالی گرین لائن کا منصوبہ بھی MKM مکمل کرے گی. دوسری بات آپ نے کی کہ میئر صاحب جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. اگین مجھے افسوس آتا ہے, شرم آتی ہے پیپلز پارٹی کے سوچ پہ, ویژن پہ, کہ کراچی دشمنی پہ. آپ یہ دیکھیں
کہ اگر آپ لاہور دیکھیں گے، کوئٹہ دیکھیں گے، پشاور دیکھیں گے، فیصل آباد دیکھیں گے، تو مجھے بتائیں فائر ٹینڈر کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا، کہ فائر ٹینڈر خریدے، لوگوں کو اگر خدا نہ خواستہ کرائسس آتی ہے، آگ لگتی ہے تو وہ تمام چیزیں کریں۔ لیکن امین الحق صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ جو سندھ حکومت کے ترجمان ہیں وہ تو یہ سارا ملبہ ایم کیو ایم کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہاں پر تو کراچی تو رہا ہی ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور یہ جو خرابیاں ہیں یہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں، میں فائر ٹینڈر والے مکمل کر لوں کہ یس اگین اٹ واز ایم کیو ایم پاکستان جس کی کوششوں کاوشوں سے 2021 میں 5252 فائر ٹینڈر کے ایم سی کو وفاقی حکومت سے ایم کیو ایم نے ڈونیٹ کرایا، ٹھیک ہے، 52 فائر ٹینڈر دیے، 2 اسنارکل دیے، 2 باؤزر دیے۔ آج اگر کراچی میں کچھ فائر ٹینڈر نظر آ رہے تو کس کی کوششوں سے؟ ایم کیو ایم کی کوششوں سے۔ جب ترجمان صاحب کا بیان آتا ہے، انہوں نے ایک نہیں 12 ترجمان رکھے، اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارا ایک بیان جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے 12 بیان آتے ہیں، تو جو لوگ نہیں بھی ہمارا بیان پڑھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ بیان وہ ہمارا پڑھ لیتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ جب ترجمان بات کہتی ہے، بوری بند لاشوں کی بات کرتی ہے، ترجمان کرتی ہے بتھل کی بات کرتی ہے، تو بس میرا تو سمپل سا سوال ہے نا کہ پچھلے 18 سال سے آپ حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں سندھ کے اوپر، اور اگر 70 سے لے کر 2025 تک دیکھیں گے تو 4 سے 5 دفعہ وفاق میں حکومت آپ نے کی ہے، اور تقریباً 8 دفعہ آپ سندھ میں حکمران رہے ہیں۔ تو مجھے لاڑکانہ کی، بدین کی، دادو کی، تھرپارکر کی کوئی ایک یو سی دکھا دے جسے ہم ماڈل یو سی کے طور پہ لے لیں۔ کراچی تو دور کی بات ہے، چلے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتے، حیدرآباد کے عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتے، شاید آپ دشمنی پہ نہیں کرتے، مجھے لاڑکانہ بتا دے، بدین بتا دے، دادو بتا دے، میرا خیال ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ اور ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اب تو صورتحال تبدیل ہو چکی ہے نا، اب 4.5 سال سے آپ کا میئر ہے، پچھلے 18 سال سے آپ کا صوبائی وزیر بلدیات ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، مجھے رزلٹ بتائیں نا کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کیوں صوبائی کے دہانے لیکن امین الحق صاحب سر ایک آخری سوال ہوگا سر کہ یہ جو بلڈنگ بیچ میں گری تھی اس کے بعد جو سندھ حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ عمارتیں جو ہیں وہ حساس ہیں، آپ کیا ایم کیو ایم ابھی بھی سندھ حکومت کے اس بلڈنگ گرنے کے بعد کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے، اور یہ جو بلڈنگز حساس ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ 18 سال سے صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی چلی آ رہی ہے۔ دیکھو پیپلز پارٹی کرپٹ، نااہل اور بے حس حکومت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جمعہ کا دن تھا، صبح 9:30-10 بجے بلڈنگ گرتی ہے، 12:30 بجے تک سندھ حکومت کا اور کے ایم سی کا کوئی اسٹاف وہاں نہیں پہنچا۔ سب سے پہلے عوام پہنچتی ہے، ایم کیو ایم کا کارکنان یونٹ پہنچتا ہے، ایم کیو ایم کا صوبائی اسمبلی کا ممبر پہنچتا ہے، ایم کیو ایم کا ایم این اے وہاں پہنچتا ہے، امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے، اے ڈی والے موجود تھے، چھپا والے موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ لیاری کا علاقہ تھا جہاں پچھلے 1970 سے لے کر آج تک ہمیشہ پیپلز پارٹی کا قومی صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی صورتحال خراب ہے تو اس میں ایم کیو ایم کا کیا لینا دینا؟ وہاں تو آپ کا ایم این اے، آپ کا ایم پی ہے، آپ کا یو سی چیئرمین ہے، اور ابھی سے نہیں 1970 سے جیتتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے علاقے میں اپنے عوام کو سیکیور نہیں کر سکتے، پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ جو خواب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، تو پہلے میرا خیال ہے کراچی کو بہتر کرے، لاڑکانہ کو بہتر کرے، لیاری کو بہتر کرے، پھر یہ خواب دیکھنا شروع کرے۔ ٹھیک ہے امین الحق صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، امین الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ جو اس حوالے سے ہم اگر بات کریں، خاص طور پر جو جماعت اسلامی نے حال ہی میں احتجاج کیا بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے ان کی حکمت عملی تو سامنے آئی، لیکن ایک تنقید جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اوپر ضرور ہو رہی ہے کہ ان احتجاج جو ہوئے یا جو دھرنا دیا گیا خاص طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے، اس سے جماعت اسلامی کیا کچھ حاصل کر سکی ہے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اوورآل جو اس وقت پولیٹیکل سیناریو ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ سراج الحق صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو سیاست کے حوالے سے جو روزمرہ کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک نقطہ حکومت کا یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ معیشت بہتر ہونے کے حوالے سے اور سب کچھ بہتر ہونے کے حوالے سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، اور تمام دعوے آپ کے سامنے بھی ہیں۔ جماعت اسلامی بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت واقعی معیشت ٹھیک چل رہی ہے، حکومت ٹھیک چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ تو اور بہت بڑا المیہ ہے کہ گھر جل رہا ہے اور احساس بھی نہیں ہے کہ آگ لگی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ لاشیں ہی لاشیں ہیں، لوگ اپنے لاشوں کو دفنا کر تک گئے ہیں،
لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا اور سنبھالا اور حوصلہ دینے کے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک آگ نہیں لگی ہے چاروں طرف، یعنی یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، اور خود حکمران اپنے گھروں سے نہ گورنر ہاؤس سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی سرکاری نوکر اپنے دفتر سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو اگر یہی ترقی ہے تو اس میں تو بڑی ترقی ہوئی ہے، یعنی کانٹے دار تار ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، لاشوں کا کاروبار، تابوتوں کو کاروبار، کفن کے لیے سفید کپڑا بیچنے کا کاروبار۔ اگر یہ ترقی ہے تو اس وقت تو یہ بالکل عروج پر ہے، اور لوگوں کے چہرے پر آپ دیکھیں مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ لوگوں کو تو عید کے دن بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ہنسنا مسکرانا مشکل بن گیا ہے۔ تو ہمیں تو اس پر اور بھی افسوس ہوتا ہے، اگر اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے حکمرانوں کو اپنے ناکامی کا احساس بھی نہیں ہے، اعتراف بھی نہیں ہے، اور کوئی فکر بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے۔ سراج الحق صاحب، اب یہ جو سیاسی استحکام کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں اور جو حکومت دعوے کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی تحریک چلانے کی بات کی جاتی ہے، پھر مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، تو اوورآل آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر، کیا ہونا چاہیے، آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں کے پی کے تو اس وقت بالکل جل رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کے پی کے کی حکومت محدود ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک، گورنر ہاؤس تک، یا جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ اپنے اپنے دفاتر میں محفوظ ہے یا محدود ہے یا محصور ہے۔ باقی تو عوام جو ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر باجوڑ تک، میران شاہ سے لے کر محمد تک، اس پوری بیڑ کو دیکھ کے کہیں بھی آپ کو حکومتی ریٹ نظر نہیں آتی ہے۔ ترقی کا پہیہ ہے جو بالکل الٹا گھوم رہا ہے، اور جو لوگ حکومت میں ہیں انہوں نے ایک دمال ڈالا ہے، کبھی دمال آپ کو اسلام آباد میں، کبھی آپ کو لاہور میں، کبھی آپ کو پشاور میں نظر آئے گا۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے، نہ وزیر اعلیٰ کو، نہ گورنر کو، نہ کسی اور کو۔ اور پھر المیہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو مرکزی حکومت بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، صوبائی حکومت بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، اس ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب عوام کیا کرے؟ سارے دروازے بند ہیں، جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں خود گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، قومی اسمبلی میں ہے، سینٹ میں ہے، یا صوبائی اسمبلیوں میں ہے۔ تو اس وقت تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ سراج الحق صاحب، یہ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اوورآل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آج جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی جاری کیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر ایک بحث ہو رہی ہے، یہ کس کا رائٹ تھا؟ دیکھیے، ان مخصوص نشستوں کی وجہ سے بھی سیاسی افراتفری میں اضافہ ہوگا، اور سیاسی فساد میں اضافہ ہوگا، تناؤ میں اضافہ ہوگا، اور اس وقت جو سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف، یعنی بالکل جس طرح انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس سے زیادہ ایک شدت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں چند مخصوصی ادھر ہوں یا ادھر ہو، ظاہر بات ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سارا سیاسی نظام اس وقت جعلی ہے، یہ سارا نظام اس وقت سپانسر ہے، یہ سارا نظام صابن پر کڑی ہے، یہ سارا سیاسی نظام اور حکومت اس وقت ایک مصنوعی آکسیجن پہ زندہ ہے، اور جیسا یہ مصنوعی آکسیجن ان سے ہٹایا گیا، یہ دڑام سے گر جائے گی، یہ مر جائے گی۔ لیکن سراج الحق صاحب، ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک کا فیصلہ ہے، اب جیسے آپ نے بھی دوروں کا ذکر کیا، آپ آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے اس کے نتیجے میں؟ ہم تو چاہتے ہیں تمام سیاسی ورکرز رہا ہو، خان صاحب سمیت، اور خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، باقی جتنے بھی ان کے ساتھ ورکر ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ جتنا وہ جیل میں رہیں گے
تو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، آپ وہاں کے ایم پی اے سے بات کریں کہ بھئی یہ کام ٹھیک کرو، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا لیڈر جیل میں ہے۔ آپ وزیر سے بات کریں کہ بھئی اپنے اس ادارے کو ٹھیک کرو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرو، کرپشن کو ختم کرو، ظلم کو ختم کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو لیڈر جیل میں۔ اب وزیر اعلیٰ سے بات کرے کہ بھئی صوبے پر توجہ دو، کوئی ترقی کی بات کرو، کوئی ترقی کا کام کرو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر تو جیل میں ہے۔ تو اوپر سے نیچے ایک ہی کہانی ہے کہ لیڈر جیل میں، حالانکہ لیڈر نے تو ساری کنجیاں اپنے ساتھ نہیں رکھی ہے کہ آپ کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام، کوئی ترقی کا کام، کوئی امن کے لیے کام نہ کرے۔ لیکن اس وقت تو خیبر پختونخوا اس مجموعی ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو، جلد ہو، وہ رہا ہوگا کیا ہوگا؟ وہ 15-20 جلسے کریں گے، 30-40 جلسے کریں گے، تو سیاست میں تو جلسے، جلوس، پریس کانفرنس، ریلیاں، احتجاج، لانگ مارچ، یہ تو پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے، اس سے تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ابھی انتخابات کے حوالے سے سراج الحق صاحب، آپ نے کئی انتخابات دیکھے بھی ہیں، اور ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر جو ایک بحث ہے وہ انتخابات کے اوپر ہو رہی ہے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کے نزدیک جو باقی الیکشن تھے یا یہ جو 8 فروری کا کے جو انتخابات تھے، آپ کے نزدیک ان میں کیا خرابیاں تھیں اور یہ معاملہ اب حل کیسے ہوگا؟ بالکل جس طرح 2018 کا الیکشن جعلی تھا، یک طرفہ تھا، اور پہلے سے ایک تو شدہ چارٹر کے مطابق تھا، اسی طرح 2024 کا الیکشن بھی ہے۔ دونوں الیکشنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم 24 کی بات کرتے ہیں اور 18 کی نہیں کرتے ہیں تو بھی بے انصافی ہیں، اگر ہم 18 کی بات کرتے ہیں اور 24 کی بات نہیں کرتے ہیں تو بھی انصافی ہے۔ تو کل بھی لڑائی اس لیے نہیں، آج بھی لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ شفاف الیکشن ہو، الیکشن کمیشن ٹھیک ہو جائے، یا پولنگ سٹیشن ٹھیک ہو جائے، یا الیکشن کی طریقہ کار پر کوئی بات ہو جائے، کوئی بھی اس پہ بات کرنے کے تیار نہیں ہے۔ لڑائی اس پر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک بڑا فیڈر ہے بوتل دودھ کا، کبھی وہ پی ٹی آئی کے منہ میں رکھتی ہیں، کبھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے منہ میں۔ تو کل یہی دودھ کا بوتل وہ پی ٹی آئی والوں کو پلاتے تھے تو بہت خوش تھے کہ ہم تو ایک پیج پر ہے، اور جنرل جو ہے باجوہ وہ تو قوم کا باپ ہے۔ آج انہوں نے وہ پاؤڈر اس کے منہ سے نکال کر مسلم لیگ اور پیپل پارٹی والوں کے منہ میں رکھا ہے، تو آج یہ دونوں خوش ہیں، وہ ناراض ہیں۔ تو اس لیے جب تک سیاسی لیڈر ایک شفاف الیکشن کے لیے نہیں آپس میں متحد ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں حقیقی جمہوریت کبھی بھی ہمارے ملک کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو ان تین پارٹیوں کا جو کلچر ہے اس میں کوئی فرق تو نظر نہیں آتا، یعنی تینوں کا مطالبہ آج بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ سیاست سے ہاتھ اٹھا لے، اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں مداخلت نہ کرے۔ آج بھی تینوں کا موقف یہ ہے کہ اس کی بجائے مجھے موقع دے، مجھے گھوڑے پر بیٹھا دے، مجھے کرسی پر بیٹھا دے، اور یہی عالمیہ ہے سیاستدانوں کا، وہ خود مواقع مہیا کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سراج الحق صاحب، جیسے ہم نے مخصوص نشستوں کی بات کی تو ان مخصوص نشستوں کے بعد اب وقتاً بوقتاً خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف ایک بات ہوتی ہے۔ اب اگر کل، ابھی تک تو تردید کی جا رہی ہے، لیکن کل اگر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو جماعت اسلامی کیا اس کو سپورٹ کرے گی؟ اور دوسرا، ابھی یہ جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں پیسے کے استعمال کے حوالے سے کچھ شکایتیں بھی آ رہی ہیں یا دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی پیسہ استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پیسے کا استعمال تو یہاں ایک روٹین ہے اور ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ پیسے کا استعمال نہ ہو تو عہدوں کے لالچ، وزارتوں کے لالچ، ٹھیک ہے، مشیر بننے کے لالچ، اور جیسے الیکشن شروع ہو جاتا ہے وزیر اعلیٰ ہر ممبر پر مہربان ہوتا ہے، بلاتا ہے، انفرادی ملاقاتیں کرتا ہے، جو اسکیمیں ہوتی ہیں اس کی منظوری کرتا ہے، جن سے کبھی وہ ملنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے اس کو اپنی سینے سے لگاتا ہے، بوسے لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اسمبلیاں ہیں خود ان کی سیاسی پوزیشن کیا ہے، یعنی اگر پانی صاف نہ ہو اس سے اب کتنے بار وضو بنا لے تو وضو تو نہیں ہوگا، وضو کے لیے تو صاف پانی ہونا چاہیے، اور جب وضو ٹھیک نہ ہو تو آپ نماز بھی پڑھے تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ تو اس وقت یہ جو سارا سیاسی کلچر ہے یہ ایسا ہی ناجائز بنیادوں پر موجود ہے۔
باقی دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا خیبر پختونخوا کی حکومت، اس وقت میں جماعت اسلامی کے ایک ورکر کے طور پر بات کرتا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے تجویز دیتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کے خلاف کوئی ایسا کارروائی نہیں کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو پورا ٹینیور ملے تاکہ ان کو کل یہ موقع نہ ملے کہنے کو کہ میں تو آسمان کے تارے لا سکتا تھا، کسی نے مجھے موقع نہیں دیا ہے، اور ٹینیور مکمل ہونے کے بعد بھی ان کو 5-10 مہینے دیا جائے تاکہ پوری طرح ایکسپوز ہو جائے اپنے عوام کے سامنے، اپنے کارکنان کے سامنے، اپنے ووٹر کے سامنے، اپنے سپورٹر کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں کسی ایسے مہم کو ڈس لائک کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں جس کے نتیجے میں وقت سے پہلے ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن سراج الحق صاحب، اب جتنی خرابیوں کا یا جتنے تحفظات کا آپ نے ذکر کیا تو جماعت اسلامی کے اوپر بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ بجٹ منظور ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز ہیں، شاید جماعت اسلامی اتنی متحرک نہیں تھی جتنی ماضی میں متحرک نظر آتی تھی۔ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں کہ جماعت اسلامی اب اتنی متحرک نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو ایک تاثر ہے، بہت زیادہ متحرک ہیں، بہت زیادہ فعال ہے اور بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ اسمبلیوں کے اندر نہ ہو تو ان کی آواز تو دب جاتی ہے۔ اچھا، میڈیا میں اس کو جگہ نہیں ملتی ہے اور سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع ابلاغ میں ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن ایز سچ جماعت اسلامی بہت زیادہ فعال ہے عوامی ایشوز پر، لوکل ایشوز پر، بین الاقوامی ایشوز پر، کشمیر پر، فلسطین پر، اور جتنے بھی امت کی ایشوز ہے یا قوم کی ایشوز ہے اس پر جماعت اسلامی مسلسل بول رہی ہیں، سراپا احتجاج ہے۔ لیکن سراج الحق صاحب، ایک تنقید تو پھر یہ بھی ہو رہی نا کہ آپ نے جماعت اسلامی کی طرف سے جو راولپنڈی کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ایک دھرنا دیا گیا تھا اور یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، اس میں جماعت اسلامی کو کچھ حاصل نہیں ہوا بلکہ آپ کے دھرنے کے نتیجے میں یا دھرنے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ دیکھیں نادر صاحب، ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کرتی ہے؟ وہ توپ تو نہیں چلاتی ہے، نہ ٹینک چلاتی ہے، ٹھیک ہے، نہ جہازوں سے حملے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہی کر سکتے، اپنے موقف کا اظہار، اپنے ایک بیانیہ، جلسے اور جلوس اور احتجاج اور دھرنے، باقی فیصلے تو حکومت کرتی ہے۔ اب ہم نے عوام کی نمائندگی کی، دھرنا دیا، حکومت کے وزراء آئے ہیں، منصورہ بھی آئے ہیں، دھرنے کے دوران بھی اسٹیج پر بھی آئے، وہاں انہوں نے وعدے کیے، لیکن جھوٹے لوگ جھوٹے وعدے، سچے لوگ سچے وعدے۔ اب آگے جماعت اسلامی کیا کرے؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے۔ ہم اپنے مطالبات سے دستبردار تو نہیں ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت ہمیں تانا دے اگر ہم نے اپنا مطالبہ چھوڑا ہو یا اپنے موقف بدلا ہو۔ جماعت اسلامی ڈے ون سے جن ایشوز پر کام کر رہی ہے آج بھی ان ایشوز کے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، جیسے آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا تو وہاں پر خود آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، اب جو وہاں پر کرپشن کے حوالے سے مختلف شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے نزدیک وہاں پر کس حد تک کرپشن کے الزامات درست ہیں اور سرپرستی آپ کے مطابق کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک وقت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سروے کیا تھا جب وہاں MMA کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس میں بلوچستان کا، سندھ کا، پنجاب کا اور KPK کا، اس سروے کے فگر مجھے یاد ہے کہ 65% کرپشن بلوچستان میں ریکارڈ کیا گیا اور 42% کرپشن سندھ میں، اس طرح 32% کرپشن پنجاب میں، اور اس سروے کے مطابق 18% کہ یہاں کے ورکنگ سروس اور جو ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اس میں بتدریج بہت زیادہ کمی ہوئی ہے۔ لیکن آج کے دن جب ہم بات کرتے ہیں ان چاروں صوبوں میں تو سچی بات ہے کہ ان چاروں صوبوں میں کرپشن میں مقابلہ ہے، کبھی بلوچستان آگے نکل جاتا ہے، کبھی KPK، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، لیکن کرپشن کا ایک ایسا بہت عظیم کلچر ہے کہ اب لوگ پیسے لیتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے شرماتی بھی نہیں ہے۔ پہلے لوگ چپکے سے لیتے تھے، اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ تو میرٹ کا وائلیشن ہو یا کرپشن ہو، یہ اس وقت بہت عام ہے۔ یہ صرف KPK کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔
बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जैसे शुरू में हमने PTI का जिक्र किया या हुकूमत के मुतहरिक होने के हवाले से या उनकी मुशावरत के हवाले से जिक्र किया, फिर इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से सामने आया है, अब इन तमाम इशूज़ के बाद देखना ये होगा कि जो PTI के अंदर ख़ास तौर पर एक कन्फ्यूजन है 90 रोज़ के अल्टीमेटम और 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से, उस पर मज़ीद क्या वजाहतें या क्या डेवलपमेंट सामने आती है वो देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।